मोहतरम क़ारीन नाज़रीन कराम मंतक़ुलात.com अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती आपके पास एक बहुत अहम मौज़ू लेके आज फिर हाज़िर है। हमने अभी तक अपने तमाम व्लॉग्स में जो मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए हैं उसमें हमारी ज़्यादातर इंसानियत की तर्जुमानी हमारा मौज़ू रहा है। ख़ास तौर पे मज़लूम लोग जो कि इस वक़्त की दुनिया में बहुत ज़्यादा तकालीफ़ के शिकार हैं, उनके तकलीफ़ को हमने उजागर करने की कोशिश करी है। और बहुत से दूसरे मौज़ूआत जो कि इस दुनिया की डेवलपमेंट या तरक्की के इस दौर में एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनके ऊपर भी हमने बात करी है। आज का एक बहुत ही दिलखराश मौज़ू है, जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले उसका पस मंज़र मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगा। पिछले दिनों एक बहुत ही टेक की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आई कि इस वक़्त 5 टेक या आईटी उन्टरनेमेंट हैं दुनिया में जो कि जिनकी कीमत शेयर्स के हिसाब से 4 मिलियन के करीब-करीब है। जिसमें आपको पता ही है एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और मज़ीद जो हैं, जिनको हम नहीं जानते ज़्यादातर, NVIDIA जो कि ग्राफ़िक कार्ड बनाते हैं, SAP और इसके साथ के साथ ओरेकल भी जो इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि इस साल के आखिर तक वो 4 बिलियन का जो वो है टारगेट उसको अचीव कर सकें। 4 मिलियन तो बहुत कम हो गया, अब 4 बिलियन का टारगेट अचीव कर सकें अपने कंसर्न के लिए, जिसमें टेस्ला भी शामिल है, लेकिन टेस्ला इस वक़्त दौर से बाहर है। तो आईटी, क्योंकि हम लोग आईटी उन्टरनेमेंट की बात कर रहे हैं इसमें, इसलिए इस लिस्ट में हमारे पास टेस्ला मौजूद नहीं है। अब ये आपके पास एक ऐसी मालूमात पहुँची जिससे आप सोचेंगे कि यार, ये हम उसी ज़माने में वापस आ गए हैं जहाँ पर फ़िरौन ने अपनी जन्नत ज़मीन पे कायम करी थी और इराक़ में एक जिसे हम कहते हैं कि बाबिल के बागात कायम हुए थे और इतने अमीर तरीन लोग इस दुनिया में मौजूद थे जो कि हर ख़ज़ानों से भरे हुए थे। और यही पोजीशन ऐसी हो गई है कि हम में से जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और भी बहुत सारे लोग अभी भी नहीं बता सकते कि 4 बिलियन डॉलर में कितने ज़ीरो मौजूद होते हैं। और यहाँ पे इस दुनिया में रहते हुए इस दिलखराश सूरत हाल का ताल्लुक़ है कि दुनिया की इस वक़्त 2 अरब से ज़्यादा आबादी हालत जंग में, वो हर मुल्क में है। पाकिस्तान में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा मज़ीद ख़राब है। ग़रीबत इस इंतहा को पहुँच चुकी है कि लोगों के पास खाने-पीने के भी आम इस्तेमाल की चीज़ों के लिए भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग़ुर्बत की ये इंतहा है कि बच्चे स्कूलों से उठा लिए गए हैं और रोड पर आम आदमी एक तरीक़े से हाथ फैलाने पे मजबूर हो चुका है। लेकिन फिर भी हमारे अरबाब इख्तियार इस चीज़ के ख़्याल नहीं कर रहे हैं और एक इंसानियत सोज़ हरकत में पड़े हुए हैं। आप यकीन करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो किसी भी माशरती हिस्से से ताल्लुक़ रखते हो, एक आम आदमी को जिसके पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना छत है, उसको इससे क्या ग़र्ज़ है कि उसके हक़ूक़ मिले ना मिले, उसको तो ज़िंदगी से भी मफ़लूज हो चुका है। तो मेरे बहुत सारे लोग व्लॉग आप देखें, यूट्यूब पे देखें, एक हुदम मचाया हुआ है कि जो मुख्तलिफ मालूमात पे आपको यानी कि मिनट के हिसाब से आपको व्लॉग भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं पे भी एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो कि इस वक़्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है, उसका कोई ज़िक्र नहीं है। फिर हम कहते हैं कि लोग बाग साथ नहीं देते, तो हम आम आदमी की सियासत कर ही नहीं रहे। लेकिन ये मेरा आज का मौज़ू नहीं है, हम कभी इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अब हम पाकिस्तान से निकल कर इस्लामी ममालिक की तरफ जाते हैं। वही रुझान है कि एक तरफ ग़ुर्बत की इंतहा है और दूसरी तरफ अमारत की इंतहा है और हर एक मुश्किल मसाइल में फँसा हुआ है। चाहे वो उनके पास दौलत के अंबार लगे हों, लेकिन उनके पास दूसरे मसाइल हैं, जैसे अरब ममालिक, और जहाँ पे ग़ुर्बत और फ़ाक़ा कशी पे मजबूर है आम इंसान,
وہاں پہ مسائل دوسرے ہیں، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان اور اسلامی ممالک، وسط ایشیائی ممالک، اور جس میں خاص طور پہ کشمیر، فلسطین اور لبنان، سیریا، اردن کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم مزید اس پہ کوئی بحث نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اس وقت جو میں آپ کے پاس ایک موضوع لے کے آیا ہوں وہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ لوگ باگ اس پہ ہمارے پاس ابھی تک کسی نے بھی ایک مکمل بحث کا آغاز نہیں کرا ہے۔ موضوع ہے خواتین و حضرات، آج کے اس ویلاگ میں ہم ایک نہایت ہی اور دلخراش مسئلے پر بات کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے ان معصوم بچوں کا جو آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی جنگوں، غربت اور بے وطنی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسے بچوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کی زندگیوں میں مشکلات کس قدر شدید ہیں۔ بچوں پر جنگ کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ سیو دا چلڈرن اور ایک اور انجمن ہے یا ایک NGO ہے پیریو کے حالیہ سروے کے مطابق پوری دنیا میں 2024 میں 450 ملین بچے جنگ زدہ علاقوں میں زندگی گزار رہے تھے یا ہیں۔ یہ تعداد ہر چھٹے بچے کی نمائندگی کرتی ہے پوری دنیا میں۔ ان علاقوں میں رہنے والے بچوں کی زندگیاں اکثر خطرے میں ہوتی ہیں۔ ان معصوم کے لیے بچپن کا مطلب ہے خوف، خطرات اور بسا اوقات ذہنی اور جسمانی اذیت۔ اسکول جانے اور کھیلنے کودنے کے بجائے یہ بچے تشدد، انسانی استحصال اور اسمگلنگ جیسے جرائم کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ ان جنگ زدہ علاقوں میں اکثر بچوں کو زبردستی جو کہتے ہیں نا وہ فوجی بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے اور اس کا بچوں کی نفسیات پر بہت زیادہ برا اثر بھی پڑتا ہے۔ وہ خوف، صدمے اور عدم تحفظ میں زندگی گزارتے ہیں جس کے اثرات ان کے مستقبل پر بھی پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوکرین اور غزہ میں حالیہ جنگ کے دوران اب تک تقریباً 60,000 سے زائد بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس میں 1350 بچے یوکرین میں زخمی ہوئے ہیں، اور اب زیادہ سے زیادہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے علاقوں میں تمام تعلیمی نظام برباد ہو چکا ہے اور لاکھوں بچے اسکول جانے سے بھی قاصر ہیں۔ غزہ میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ بچے اور فیملی پریشان کے مقابلے میں بچوں کی پناہ گزینی اور عالمی ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں، اس پہ ہم کبھی بات کرتے ہیں۔ جنگیں اور اندرونی تنازعات بچوں کے لیے جان کا مسئلہ بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق 2022 میں 43.3 ملین بچے پناہ گزینی پر مجبور ہوئے۔ یہ تعداد دنیا کے پناہ گزینوں کی تقریباً 40% ہے۔ یہ بچے اپنے گھروں، اسکولوں اور والدین سے بچھڑ جاتے ہیں اور اکثر اکیلے ہی زندگی کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ یورپ میں پناہ گزین بچوں کے حالات کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یورپ کے پناہ گزین کیمپوں میں بچوں کو انسانیت سوز حالات میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے کیمپوں میں بچے خوراک، صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی برادری نے ایسے بچوں کی امداد کی بھرپور کوشش بھی کی ہے، مگر یہ کوششیں ہمیشہ کی طرح ناکافی ہیں۔ پناہ گزینی کی مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم کا دور ذہن پہ آتا ہے پناہ گزینی کے معاملے میں، جب لاکھوں بچے جنگ کی باعث نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔ اس وقت عالمی برادری نے کچھ کامیاب اقدامات بھی کیے، جیسے کنڈر ٹرانسپورٹ پروگرام۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم کا بہت اہم پروگرام تھا جس کے تحت یہودی بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، لیکن یہ مسلمان بچوں کے لیے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، ان بچوں کے لیے بھی وہی مدد فراہم کرنی چاہیے۔ انسانی حقوق کے لیے عالمی سطح پر جو بھی معاہدے ہوئے ہیں ان میں بچوں کے حقوق کا تحفظ بھی شامل ہے، مگر عملی طور پر یہ معاہدے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔
صورتحال یہ ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں کا کردار بہت زیادہ مشکلات کے باوجود بھی بہت کم ہے۔ مشکلات کی وجہ سے انسانی حقوق کی تنظیمیں، خاص کر غیر سرکاری تنظیمیں NGOs جیسے کہ یونیسیف، سیو دا چلڈرن، ایرسٹے اون ایگرینسن، مشکل ترین حالات میں بھی تگ و دو میں کے طور پہ بچوں کے لیے زندگی بچانے والی امداد فراہم کر رہی ہیں۔ وہ ان بچوں کو غذا، تعلیم اور طبی سہولیات فراہم کرتی ہیں، مگر ان تنظیموں کو اکثر مالی اور سیاسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ان کے امدادی قافلے پر حملے بھی کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر انہیں سیاسی مداخلتوں کے باعث کام میں بھی بہت دشواری ہوتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس ایسا نظام ہے کہ وہ ہر طریقے سے ہم اپنے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ان تنظیموں کے فنڈز بھی ناکافی ہیں، جو کہ ان کی مدد کے دائرے کو بھی محدود کر دیتے ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا نے 2021 کے بعد سے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ کئی ممالک اپنی معاشی مشکلات کی بنا پر امدادی فنڈز کم کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم ان تنظیموں کی مدد کے لیے بھی بھرپور کوششیں کریں اور اپنے طور پہ اسلام کے بنائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ہر غریب اور ہر مجبور انسان کی مدد کریں۔ بچوں کا تحفظ ہم یہاں پہ مذہبی نقطہ نظر سے اب بیان کریں گے۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب بچوں کی حفاظت پر زور دیتے ہیں۔ اسلام میں یتیموں اور مساکین کی دیکھ بھال کو اہم فریضہ سمجھا گیا ہے۔ اس طرح عیسائیت اور یہودیت میں بھی بچوں کا تحفظ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ بدھ مت میں انسانی ہمدردی کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، مگر بدقسمتی سے کئی تنازعات میں مذہب کو بھی اختلافات بنایا جاتا ہے، اور ایک معصوم بچے کو مذہب کی بنیاد پر مختلف طرح کی اذیتیں بھی دی جاتی ہیں اور اس کی زندگیوں کو مزید خطرات میں ڈالا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف کئی مذہبی تنظیمیں، جس میں ہماری اسلام کی بھی تنظیمیں، ان بچوں کی مدد کر رہی ہیں، مگر یہ کوششیں بھی ناکافی ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اختتام کے طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جو بھی صورتحال ہے، ہم خواتین و حضرات جو بھی سن رہے ہیں، یہ حقیقت ناقابل برداشت ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض بھی کرا پروگرام کے شروع میں، جہاں معصوم بچوں کو جنگ، غربت اور تشدد کا سامنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرتی نظام کی ناکامی ہے، مکمل طور پہ ناکامی ہے کہ ہم انہیں تحفظ نہیں فراہم کر پا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے عملی طور پر اقدامات کریں۔ ہمیں عالمی برادری سے بھی مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ ان بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے مزید قدم اٹھائیں۔ تعلیم، خوراک اور صحت جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور اگر ہم مل کر یہ کام سب کا سب کریں گے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تو ان معصوموں کے لیے ایک روشن مستقبل اور پرامن مستقبل کی امید ضرور پیدا کریں گے۔ ویلاگ کے اختتام میں آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے اللہ کے حضور میں دعا گو ہوں کہ ہم دنیا میں اس معصوم بچوں کی جو حالت دار ہے، وہ جو میں نے آپ تک ابھی پہنچانے کی کوشش بھی کری ہے، جو یہ بے یار و مددگار ہیں، یہ امید ہے کہ یہ پیغام آپ تک پہنچا ہوگا، اور ہم آخر میں اس ویلاگ کے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مظلوموں کی مدد کرنے کی، اور ہمیں آج کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، آج کے مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، ان کو سمجھ کے اور ان کے اوپر ہمیں اپنے عملی اقدامات اٹھانا پڑیں گے، ہر ایک کو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے چاہنے والوں اور میرے بھائیوں اور میرے ناقدین بھی، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے اہل و عیال میں، اپنے ارد گرد میں، معاشرے میں جہاں پر بھی یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ ہم مستقل طور پہ اس ناانصافی کو ختم نہیں کر پا سکتے تو کچھ تو کم کریں، اور ہم جب اب اس دنیا سے جائیں تو ہم کچھ اچھا کر کے جائیں۔ اور یہی میری دعا ہے سوشل میڈیا کے دیکھنے والوں کے لیے بھی، اور سوشل میڈیا کے ویلاگرز کے بھی، کہ صحیح ہے، سیاسی پیچیدگیاں ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، لیکن انسانیت سوز مظالم ان سب سے بڑھ کر ہیں۔
ہمیں مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا سب سے زیادہ ضروری ہے، بنسبت اس کے کہ اپنی سیاسی سوچ اور سیاسی اور یا جو بھی اپنی انقلابی سوچ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مظلوموں کو پشت پہ ڈال دیا جائے۔ تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اگر آپ نے یہ پورا ولاگ سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو اس پہ عمل کرے اس کا ہی بھلا، اور جو نہ اس پہ عمل کر پائے اس کا ہی بھلا، کل کا بھلا، کل کی خیر۔ والسلام، سید نظام الدین چشتی۔